Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is again acrylic resin. पहले जो है ना लेक्चर था पार्ट 1 एंड नाउ अगेन पार्ट 2 एक्रेलिक रेजन कंपोजिशन. तो एक्रेलिक रेजन जो है ना देज आर अवेलेबल एज पाउडर लिक्विड. ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी कंपोजिशन. दे कंटेन्स पाउडर कंटेन polymer which consist of polymethyl methacrylate beads means छोटे छोटे दाने. Initiator benzyl peroxide 0.5% and pigments salts of cadmium or iron or organic dyes. ठीक है, composition of acrylic resin there is available as powder liquid to liquid. Now liquid consist of मिथाइल मेथिक्रिलेट मोनोमर्स और इसे में इनहिबिटर है हाइड्रोक्विनिन ट्रेसेस है. क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है ना एथाइलिन ग्लाइकोडाई मेथिक्रिलेट और 10% है. और एक्टिवेटर एन डाई इथाइल पीटोलिडीन 1%. नाउ मैनिपुलेशन ऑफ, तो कंपोजिशन होगी और नाउ मैनिपुलेशन या mixing. The manipulation of acrylic denture base materials involve the mixing of powder and liquid to form a duff, which is then packed into gypsum mold for curing denture base construction. तो पाउडर लिक्विड मिक्स करते हैं और एक स्टेज में आ जाता है जिसको कहते हैं डफ स्टेज. और वो जिप्सम की यानी हॉट प्लास्टर की जो मोल्ड है फ्लास्क में, अपर फ्लास्क और लोअर फ्लास्क की दो पोर्शन है, अपर और लोअर. तो उसकी मोल्ड में जो जिप्सम मोल्ड होता है तो उसमें पैक करते हैं, बंद करते हैं और फिर जो है ना उसको प्रेस करते हैं और जो प्रेशर में रखते हैं और आर्टिकुलेट जो है ना उसमें रखते हैं और फिर सिंपली स्पीकिंग गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में 40 to 1 आवर रख देते हैं बॉइलिंग वाटर में. तो वो हीट के और एक्रेलिक जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं और वही स्टेज है, फिर आपका डेंचर बन जाता है. सिंपली स्पीकिंग पाउडर लिक्विड मिक्स करते हैं और फिर जो है ना डब स्टेज को पहुंच जाते हैं. तो जिप्सम मोल्ड आपके पास ऑलरेडी जो फ्लास्क में बने हैं हार्ड प्लास्टर के, उसकी बीच में जो है ना वो रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने डिवैक्सिंग की है. और तो आप वहाँ पे जो है ना वो ट्रेज वगैरह और ये सारा जो है ना रिमूव हो जाता है और टीथ रह जाते हैं. एक साइड पे आपने सेटअप किया है टीथ तो फिर उसमें रखते हैं और एक साइड पे जो है ना टीथ आते हैं मोल्ड में और दूसरे साइड पे जो है ना वो ट्रेस की जो है ना डेंचर बेस की वो कॉपी आ जाते हैं और उस मोल्ड में रखते हैं. फिर प्रेस करते हैं, प्रेशर पे जो है ना प्रेस करते हैं और उसमें छोड़ लेते हैं. तकरीबन थोड़ी 1 घंटे तक छोड़ देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, मतलब वो डफ स्टेज से फिर हार्ड हो जाए. और फिर जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके हैं क्यूरिंग की. वो कोई जो है ना 7 आवर के लिए रखते हैं, कोई और 3 आवर के लिए रखते हैं. लेकिन सिंपल जो हम कॉलेज में बनाते हैं, जो KCD में हम बनाते थे, बॉइलिंग वाटर 40 मिनट्स उसमें रखते थे और फिर जब वो 40 मिनट्स हो जाते हैं बॉइलिंग वाटर की तो उसमें जो है ना वो प्रेशर के साथ रखते हैं. प्रेशर जो है ना रिमूव नहीं करते. फिर उसको जब 40 मिनट हो जाते हैं बॉइलिंग वाटर में तो फिर वहाँ से हम फिर वो फ्लास्क जो है वो प्रेशर के साथ रिमूव करते हैं और फिर कोल्ड करते हैं. जब अच्छी तरह कोल्ड हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है ना वो हम ओपन करते हैं, दोनों प्रेशर से निकालते हैं अपर लोअर मोल्ड और फिर उसको रिमूव करते हैं और आपके जो है ना फिर डेंचर बन जाते हैं, डेंचर बेस बन जाता है. और फिर उसकी जो है ना ट्रिमिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं और डेंचर तैयार हो जाते हैं. तो डेंचर में ऑलरेडी टीथ होते हैं लेकिन आपका जो है ना एक्रिलिक डेंचर बेस है. तो अब ये समझ आ गई डब स्टेज में. द पाउडर लिक्विड रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्स एज वेल एज द डायमेंशनल चेंजेस ऑन सेटिंग. जब ये एक्रेलिक रेजन सेट होता है तो थोड़ा सा इसमें डायमेंशनल चेंजेस आते हैं. तो पाउडर लिक्विड रेशियो अगर प्रॉपर हो
تو ورکیبلٹی بھی پراپر ورک بھی کر سکتے ہیں اور ڈائمینشن چینجز بھی کنٹرول کرتے ہیں. The monomer polymerization undergoes 21% shrinkage and high powder liquid ratio reduces this shrinkage. اگر آپ کا پاؤڈر لیکوڈ ریشو پراپر ہو تو یہ شرنکیج ختم ہو جائے. اس کا جو مانومر ہے لیکوڈ وہ شرنکیج آ جاتے ہیں. پالیمرائزیشن جب اس کا کمپلیٹ ہوتے شرنکیج ہوتے تو آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناؤ if there is insufficient monomer then it will produce granular porosity in the denture base. اگر مانومر لیکوڈ کم ہے تو granular porosity چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں گے آپ کے ڈینچر بیس میں. if the required powder liquid ratio is 2.5 to 1 for minimum shrinkage of 5 to 6%. تو یہ 2.1 to 1% جو ہے نا اس کی ریکوائرڈ ریشو ہے پاؤڈر لیکوڈ ریشو. پاؤڈر 2.5% ہوگا اور لیکوڈ 1% ہوگا تو پھر شرنکیج بہت منیمم ہوگی 5 to 6%. یہ منیمم شرنکیج ہے. After mixing powder liquid immediately a sandy consistency is reproduced. جب دونوں مکس کرتے ہیں تو سینڈی ٹائپ ایک جو ہے نا مکس بن جاتا ہے سینڈی. Then it become a sticky mass. Sticky mass which forms string-like material which sticks to the mixing spatula. پھر sticky mass بن جاتے ہیں. After further mixing, the material become more cohesive and lost thickness. ٹھیک ہے. At this stage it does not adhere to the sides of the mixing vessels. پھر اس stage میں جو ہے نا stick نہیں کرتا. At this stage the material is packed into the mold. This is the duff stage. تو اس stage کو کیا کہتے ہیں duff stage اور مٹیریل یوز کرتے ہیں اس stage میں. Otherwise it become rubbery and quite hard and cannot be. اس کے بعد جو ہے نا ڈف stage سے بعد میں rubbery stage آتا ہے پھر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. The time when it reaches into the duff stage is called duffing time and the time from the duff stage into molding is called working time. مطلب duffing time اور جب آپ مولڈ کرتے ہو اور پیک کرتے ہو this is molding time. So therefore the manufacturer gives short duffing time and large working time. تو مختلف کمپنی جو ہے نا اس کا ڈفنگ ٹائم شارٹ رکھتے ہیں اور ورکنگ ٹائم لینتی رکھتے ہیں. The duff is packed into 2 parts gypsum mold of the flask. فلاسک کے 2 parts ہے اپر لوور. اس میں جو ہے نا ایک میں جو ہے نا ٹیتھ آتے ہیں اور دوسرے جو ہے نا ٹیتھ کے شیپ ہو ٹیتھ آلریڈی پریزنٹ ہے اور دوسرے میں جو ہے نا اس کی ڈینچر بیس کی جو ویکس ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں. The 2 parts of the flask is then closed under pressure by bench press. bench press میں بینچ پہ رکھتے ہیں اور پریس کرتے ہیں. The excess of material escapes through the holes of flask. فلاسک میں ہول ہوتے ہیں اس سے ایکسیس مٹیریل ریموو آؤٹ ہو جاتے ہیں. The pressure is maintained till curing. مطلب کیورنگ تک آپ نے فلاسک میں رکھنا ہے. مطلب بوائلنگ پانی میں رکھ کے اس کے بعد کولڈ ہونے تک آپ نے پریس میں جو ہے نا رکھنا ہے. The use of insufficient duff material or insufficient pressure during curing result in contraction porosity in the denture. اگر آپ نے sufficient pressure اور ڈف مٹیریل کم ہے تو پھر contraction porosity ہو جاتی ہے. This is due to polymerization shrinkage of the resin itself and partly due to internal stresses during processing. یہ جو پروسیس کرتے ہیں نا یہ تو اس میں انٹرنل سٹریسز جب یہ پالمرائزیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں سے انٹرنل سٹریسز ریموو ہو جاتے ہیں تو وہ پالمرائزیشن شرنکیج بھی کرتا ہے. Curing is achieved either by placing the duff flask in hot water or by an air oven. 2 طریقے سے آپ کی کیورنگ ہوتی ہے ہاٹ واٹر میں یا ایئر اوون میں. There are many curing methods. The polymerization reaction is exothermal highly and the boiling point monomer is 100.3 centigrade. The method of curing is to place the duff flask in hot water at 70 degrees centigrade for 7 hours followed by placing for 3 hours in 100 degree centigrade. یہ ایک طریقہ ہے. پہلے
70 ڈگری سینٹی گریڈ واٹر ہے 7 آور کے لیے رکھتے ہیں اس میں, اور اس کے بعد جو ہے نا واٹر ٹمپریچر 100 کو کرتے ہیں اور 3 آور پر رکھتے تھے. Another method is to place the flask in cold water and gradually brought to boil for 1 hour and then allowed to boil for 1 hour and then allowed to cool. مطلب پہلے جو ہے نا کولڈ واٹر میں رکھتے ہیں, وہ بوائل کرتے 1 گھنٹے تک, جب پھر بوائلنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 1 گھنٹے اور رکھتے اور پھر جو ہے نا allowed to cool slowly, پھر خود بخود جب کول ہو جاتا ہے اسی ریموو کرتا ہے, ہاٹ واٹر سے ریموو کر کے باہر لگتے ہیں اور کول ہو جاتا ہے. اور curing, but the simplest and common method is to place the duck flask for 40 hours نہیں ہے 40 minutes ہے 40 minutes ہے in boiling water and then allowed to cool gradually into room temperature. Dear students, یہ 40 hours نہیں ہے 40 minutes ہے, میں غلط ہو گیا ہوں ٹائپنگ میں. تو سمپلسٹ اور یہ کامن میتھڈ ہے جو ہم موسٹلی اکثر یوز کرتے ہیں کالجز میں, کلینکس میں. اس میں بوائلنگ واٹر ہے بڑے کنٹینر میں اور اس میں فلاسک رکھتے ہیں 40 منٹس کے لیے اور 40 منٹس بوائل کرتے ہیں. پہلے بوائلنگ واٹر میں رکھتے ہیں 40 منٹس کے لیے, یہ کریکشن کر لو نا 40 hours نہیں ہے 40 منٹس ہے ان بوائلنگ واٹر اینڈ دین الاؤڈ ٹو کول گریجولی انٹو روم ٹمپریچر. اور پھر جب 40 منٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا ریموو کرتے ہیں, باہر رکھتے ہیں, خود بخود کول ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر جو ہے نا اس کو ریموو کرتے ہیں. The interstices may lead to warpage of the denture base at later stage of if the denture is placed in warm water for cleansing. Therefore, these stresses reduced by cooling. اگر آپ نے وارم اس کو کلین کرنا ہے نا تو فوراً اس کو جب آپ ریموو کرتے ہیں گرم پانی سے تو پھر فوراً پانی سے گرم پانی سے جو ہے نا واش نہیں کرنا چاہیے, کلین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں وارپیج آ جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے کول کرتے اور پھر تھوڑے سے گرم پانی سے واش کرتے, کلین کرتے, جو ویکس وغیرہ وہ ریموو ہو جاتے ہیں. اچھا ڈینچر, یہ تو آپ کا کیورنگ پروسیجر ہو گیا, کمپوزیشن اینڈ مینیپولیشن. اب ڈینچر ڈیفیکٹ کیا ہے, اس کی جو ایکریلک ڈینچر ڈیفیکٹ میں اس میں کیا کیا آتا ہے. ڈیورنگ کیورنگ ان پروسیسنگ دیئر میں بی مین ڈیفیکٹس, یہ مین ڈیفیکٹ آتے ہیں جب آپ ڈینچر بناتے ہیں, ایکریلک ڈینچر بیس بناتے ہیں اور پھر آپ پروسیس کرتے ہیں, کیورنگ کرتے ہیں, پھر بوائلنگ واٹر میں رکھتے ہیں, پھر ریموو کرتے ہیں, تو اس میں کچھ ڈیفیکٹ آتے ہیں. اس کو پورسٹی ہے, اسمال سوراخ ہوتے ہیں, کہیں پہ مطلب اسموتھ سرفیس نہیں ہوتا, کہیں پہ تھوڑے پورس ہو جاتے ہیں. کریزنگ آتے, کریز وارپیج آتے, وارپیج تھوڑا شرنک ہوتے ہیں. فریکچر بھی آ سکتے ہیں, مطلب ایکسیڈنٹلی فریکچر بھی آ سکتے ہیں. چینجز ان ٹیتھ پوزیشن, اور آلریڈی ایک سائڈ پہ ٹیتھ ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ایکریلک ریزن ہے, تو اس میں جو ہے نا اکثر پیکنگ میں غلطی ہو جاتی ہے اور ٹیتھ کا پوزیشن چینج ہو جاتا ہے. شرنکیج بھی آ جاتی ہے, شرنک کرتا ہے اگر آپ نے. تو ماڈیفائڈ ایکریلک ریزن, یہ تو ایکریلک ریزن ہو گیا, لیکن یہ کہ ایکچولی اس کا ڈینچر بیس کامنلی یوز ہو جائے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ایکریلک ڈینچر بیس, جو ڈینچر کمپلیٹ ڈینچر بناتے ہیں یا پارشل ڈینچر, اس کی ڈینچر بیس جو ہے نا ایکریلک بن جاتے ہیں. تو لیکن ایسی اب جو ہے نا یہ ایکریلک ڈینچر بیس جو ہے نا یہ بہت فریکچر ہو جاتی ہے ریپیٹڈلی. کمبینیشن سنڈروم میں جو ہے نا بار بار یہ فریکچر ہو جاتا ہے. کمبینیشن سنڈروم ایسے کہ نیچے اصلی ٹیتھ ہے, اوپر کمپلیٹ ڈینچر, تو یہ کمبینیشن سنڈروم ہے. تو اس میں فریکچر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک پارکنسنزم کے مریض ہے, وہ بار بار اس سے ڈینچر گر جاتا ہے اور فریکچر ہو جاتے ہیں. یا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی مینڈیبل کی سائز بڑا ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا چیونگ فورسز زیادہ ہوتی ہے, تو ایکریلک ڈینچر فریکچر ہوتا ہے. تو کچھ سچویشن میں ایکریلک ڈینچر بار بار فریکچر ہوتا ہے, اب دوسرا بناتے ہیں پھر فریکچر. تو اس لیے ماڈیفائڈ ایکریلک ریزن بھی جو ہے نا اس میں کچھ انکارپوریٹ کرتے ہیں, کچھ مختلف قسم کی مٹیریل, میٹل اسٹرینتھنر, میٹل انسرٹس انکارپوریٹ کرتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں. کچھ فائبر جو ہے نا کاربن فائبر, گلاس فائبر, لائلون فائبر, ایتھائلین فائبر, اس کی جو ہے نا اسٹرینتھ انکریز ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کی کلریشن, اس کی کلر جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. تو آپ وہ صحیح کلر ڈینچر بیس کی نہیں دے سکتے.
سکتے ہیں جیسے کہ گمز کی کلر ہے. تو اس کی ماڈیفائڈ ایکریلک ریزن بھی بن گئے ہیں. سم الاسٹومرز ان ادر metal strengtheners have been incorporated and other strengtheners یہ strengtheners ہے, یہ strengtheners نہیں ہے, strengtheners ہے. strengtheners have been incorporated in acrylic resin to improve the impact strength, fatigue resistance or radio opacity and flexural strength. اس کی اسٹرینتھ کو اور ریڈیو اوپیسٹی کو انکریز کرنے کے لیے کوئی الاسٹومر ڈال دیتے ہیں یا کوئی ادر اسٹرینتھنرز جو ہے نا ایڈ کرتے ہیں تو تاکہ یہ اس کی امپروو ہو جائے, فریکچر نہ ہو جائے. دیز الاسٹومر ایبزارب انرجی آن امپیکٹ اینڈ پروٹیکٹ دا ایکریلک ریزن فرام فریکچر. تو اس طرح فریکچر پریونٹ ہو جاتے ہیں, ڈینچر مضبوط ہوتا ہے. دیز آر کاربن فائبرس, آرامائڈ فائبرس, پولی ایتھائلین فائبر, گلاس فائبر, نائلون فائبر اور کچھ میٹل اسٹرینتھ جو ہے نا میٹل انسرٹس اس میں بھی ڈالتے ہیں, میٹل انسرٹس, لیکن اس کی کلر جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتے ہیں. وائٹ میٹل کے اگر ڈالتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہے, وائٹ میٹل انسرٹس اس میں ڈالتے ہیں. تو when acrylic causes allergy to some patient, then modified acrylic like carbohydrates, then polycarbohydrates and vinyl acrylic polymer are used to. پولیکاربونیٹ سے, یار کاربو یہ بھی غلط ہو گیا, پولیکاربوہائیڈریٹس میں مطلب ہے کہ اس کی بات لیکچر کے بعد یہ چیک کروں گا کہ یہ پولی کاربوہائیڈریٹس ہے کہ پالی کاربونیٹس ہے کہ پولی کیا ہے, یہ میں بھول گیا ہوں ٹائپنگ میں. تو یہ وینائل ایکریلکس پالیمر اس میں ڈالتے ہیں. یہ کبھی کبھی جو ہے نا ایکریلک ریزن جو ہے نا بعض مریضوں کو اس کی جو مونومر ہے اس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے نا اس کو ماڈیفائڈ ایکریلک ریزن جس میں پولی کاربونیٹ سے یار وہ ڈالتے ہیں, یا وینائل ایکریلک. یہ وینائل جو ہے نا بالکل سافٹ قسم کی ایکریلک ڈالتے ہیں, اس کی مونومر جو ہے نا اس میں مونومر نہیں ہوتی, تو الرجی سے وہ مطلب ہے کہ تو یہ کوئی میں لیکچر کے بعد میں یہ بک چیک کروں گا اور یہ اس کی یہ پالی کاربوہائیڈریٹس ہے کہ پولی کاربونیٹس ہے کہ پولی ایتھائلین ہے, کیا ہے ڈونٹ نو, میں بھول گیا ہوں. اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اس پوائنٹس پہ جو الرجی کرتا ہے تو ایکریلک میں کون سی چیز ایڈ کرتے ہیں. ایک تو وینائل ایکریلک پالیمرز ہے یہ ایڈ کرتے ہیں, اور یہ دوسرا جو پولی یہ میں بھول گیا ہوں, میں چیک کروں گا آپ کو جو ہے نا میسج میں سینڈ کروں گا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ سمجھ آ گئی. اب 2 ٹاپکس آپ کے رہ جاتے ہیں, ایک سیرامکس ہے اور ایک ڈائریکٹ گولڈ فلنگ ہے. تو وہ انشاءاللہ میں 3-4 لیکچر میں فنش کروں گا. اس کے بعد آپ لوگوں کو MCQs کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن آپ کو ٹیل ایگزام تک بزی رکھوں گا اور کچھ MCQ وغیرہ. ٹھیک ہے, آپ مطلب یہ کوشش کریے تو سمپل, اتنی چیزیں مشکل نہیں ہے یہ سیمنٹس اور یہ, لیکن یہ یاد رکھے کرے کہ ایسا نہ ہو آپ گھر میں جو ہے نا مزے کرے اور سوتے جائیں اور اسٹڈی کی طرف جو, کیونکہ ایگزام تو ہوگا آپ کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سمپل چیزیں. یہ مختلف سیمنٹ ہیں, زنک آکسائڈ, یوجینال, کیلشیم ہائیڈروکسائڈ, زنک فاسفیٹ, پالی کاربوکسیلیٹ, سیلیکیٹ, ریزن سیمنٹ. اس کی کمپوزیشن یوزز بس یہ چیزیں آپ تو, اور جو ایملگم جو ہے نا کی کمپوزیشن یوزز یہ چیزیں یاد رکھو. یہ ایکریلک ریزن کی کمپوزیشن اس کی یوزز یاد رکھو, ڈینچر بیس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفیکٹ کیا کیا آ جاتے ہیں, تو یہ چیزیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ, خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ.